बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं इस्लाम आबाद के मुर्गज़ार में, जिसे ज़ू भी कहा जाता है और चिड़िया घर भी कहा जाता है। और पीछे आपको मेरे एक हाथी नज़र आ रहा है, इसका नाम है कावान। लेकिन ये जो हाथी है अब इस ज़ू में नहीं रहेगा, इसको यहाँ से ले जाया जा रहा है। और ये पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत का जो चिड़ियाघर है, ज़ू, इसमें से जो अक्सर जानवर हैं उनको कहीं और मुंतकिल किया जा चुका है और चिड़ियाघर तकरीबन खाली हो रहा है। इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में जो चिड़ियाघर है, यहाँ से जानवरों को कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है और चिड़ियाघर खाली हो रहा है। तो ये असल में कहानी है क्या, और ये जो कावान है इसे कहाँ ले जाया जाएगा और इसे क्यों ले जाया जाएगा और इसे कौन लेके जाएगा, ये है वो तफसील जो आज हम आपको बताएंगे। ये है इस्लामाबाद का चिड़ियाघर, जिसे मुर्गज़ार भी कहा जाता है। इस चिड़ियाघर में जानवरों के साथ इतना बुरा सलूक हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन जानवरों को कहीं और मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अब ये चिड़ियाघर बंद कर दिया गया है। यहाँ हर तरफ वीरानी छाई हुई है, पिंजरे खाली हैं। यहाँ पर एक शेर भी था, लेकिन उसे कत्ल कर दिया गया। जुल्म सितम की वजह से यहाँ पर मौजूद एक हाथी बीमार हो गया और अब इसे बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन इसे बैरून मुल्क मुंतकिल करने के लिए सफ़र के काबिल बनाना बहुत ज़रूरी है, और इस मकसद के लिए एक गैर मुल्की डॉक्टर इस हाथी का इलाज कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर अमीर खलील जो हैं वो इस हाथी को कुछ खिला पिला रहे हैं, और इनकी इस हाथी के साथ काफ़ी दोस्ती हो चुकी है। हमें ये बताया गया कि ये हाथी जो है बड़ा एग्रेसिव है और माजी में ये बहुत से लोगों पर हमले भी कर चुका है। लेकिन डॉक्टर अमीर खलील के साथ इस हाथी की काफ़ी दोस्ती हो चुकी है और अब इसको कुछ खाने पीने का इसका बंदोबस्त किया जा रहा है और इसको कुछ और चीज़ें भी खिलाई जाएगी। और डॉक्टर आमिर खलील इस हाथी को म्यूज़िक भी सुना रहे हैं और उसको गाने भी सुना रहे हैं। आप देखिए, उन्होंने अपने आईफोन पे थोड़ा सा म्यूज़िक लगाया हुआ है और उसके साथ वो खुद भी गाना गा रहे हैं। Are you singing some songs? This is the song what you like. So he also liked this song? Yeah. I was bored like him and I stay with him 4 hours. I start to sing and I think he become to take attention and to like this music. Which I am certain I live that's I traffic and highway and more, much more than this. I did it my way. So I did it my way. ये हाथी बुरे सलूक की वजह से इंसानों से नफरत करता था, लेकिन अब एक डॉक्टर ने इस हाथी को इतनी मोहब्बत दी कि इस हाथी के आंसू भी निकल आते हैं। इस हाथी ने कुछ साल पहले एक दिन गुस्से में आकर चिड़ियाघर के एक मुलाजिम को मार डाला था, लेकिन अब ये अपने एक दोस्त इंसान से अपनी सूंड पर प्यार भी लेता है। I did it my way. He has not this. He truly feels. So my name is Amir Khalil. I am happy to be the third time in Pakistan. First time was during the flood 2010. Second time we make assessment for the elephant Kavan at the zoo here 2016. And currently I'm here, we done medical assessment to evaluate the health condition of Kavan and about his possibility to be relocated in a sanctuary in Cambodia. The second objective is to evacuate the zoo animal from here to other sanctuaries, species appropriate places in Pakistan, where the animal have more space and medical care and need. And this based on the court order here that the zoo animal should be evacuated.
Regarding Kavan health condition, he is fat, giant boy. He's about 5.5 ton. He's really big. He needs to lose weight. We start to change his diet to reduce his diet gradually. He have problem with his nails, which might lead to infection, and this is very dangerous for elephant. His temper was very aggressive when we come here, really very, very aggressive, no enrichment. With luck, I get bond to the elephant to have really a relation with him. He start to have a trust. And I said, forgive us as a human being. He was over 30 years chained, less movement. This led to He was chained for 30 years. long years he was chained. He and also other female which passed away, I think over 8 years ago. And this elephant have stereotype behavior, which means mental disturbance. So if animal is closed in a small space, a giant animal like this, he start to move his head left and right, and this sometimes till 18 hours per day. He start to produce special hormone or endorphins, which make him high. But with such type of enrichment, the animal starts slowly to break this stereotype behavior. इस्लामाबाद में पिछले 40 साल से हमारा कानून है, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1979 का, और 1980 से लेके अब तक वो कभी नहीं बना था. तो फिर सर ये 2015 में 2014 में प्रोफेसर जेड बी मिर्ज़ा साहब वो कोर्ट में गए. उन्होंने कहा कि भाई ये नेशनल पार्क का, जू की तो बात ही नहीं थी, ये नेशनल पार्क का कोई हाल नहीं, और मेरे आंखों के सामने हर साल बदतरीज क्वालिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ और जंगल हमारा कटता जा रहा है. तो एक साल सुनने के बाद चीफ जस्टिस साहब ने, असर मिल्ला साहब ने ये फैसला किया कि भाई ये बोर्ड क्यों नहीं बना रहे जो कि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन लाती है, इसमें नुमाइंदे होते हैं, पब्लिक होती है, तो वो सवाल पूछ सके और उनसे भी कोई पूछ सके कि क्यों नहीं हो रहा. तो फिर 2015 में ये बोर्ड बना. तो फिर जब ये बोर्ड बना तो पहले 2 साल तो हमें सिर्फ लगे सर इसकी फाउंडेशन बनाने में. ना इसके अकाउंट थे, ना इसके पास पैसा था, ना इसके पास स्टाफ था. तो 2-2.5 साल उसमें लगे. तो अभी 2-2.5 साल से सर हमारा स्टाफ आप देख रहे हैं, मेरे पीछे जो खड़ा है, ये स्टाफ आ चुका है और हमने इस नेशनल पार्क को संभालने का काम किया है. अच्छा, आप ये बताएं कि इस नेशनल पार्क के अंदर ये ज़ू भी है, ज़ू खाली हो रहा है, इसकी क्या वजह है? सर इसकी वजह कुछ यूँ है कि फरवरी 2019 में, आज से कोई 1.5 साल पहले, हमारे स्टाफ ने एक रीछ पकड़ा. और हम वाइल्ड लाइफ जो है ना, ये रेगुलरली उसको पकड़ते हैं और उसको या छोड़ दिया जाता है. वाइल्ड में जो रिसेंटली पकड़ा जाता है, जो कि हम समझते हैं कि बच जाएगा, उसको वाइल्ड में छोड़ दिया जाता है, वरना उनको हम अपनी सेंचुरी में या ऐसी मुनासिब जगह पे भेज देते हैं उसको. हमने एक काला रीछ पकड़ा जिसको हमने अगले दिन उसको कोर्ट में पेश करके उसको एक सेंचुरी है बलकसर में, वहाँ भिजवाना था. हमने जब उसको रात को यहाँ रखवाया और सुबह जब इसको लेने गए तो ज़ू की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहती नहीं जी बस आपने जमा करा दी, बस किस्सा ख़त्म हो गया. हमने कहा जी हमने ज़ू में इस पिंजरे के लिए नहीं, हमने इसको सेंचुरी में भेजने के लिए जहाँ खुली वसी जगह पे रह सके उसके लिए पकड़ा. उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं देते आपको. तो फिर हमें मजबूरन कोर्ट जाके कहना पड़ा कि प्लीज़ सर ये जानवर जो है वो इसलिए नहीं पकड़ा गया कि वो एक पिंजरे में बंद हो 10 फुट बाय 10 फुट के, इसलिए कि वो उन्होंने उसी वक्त ऑर्डर कर दिया उसको भेजे. तो उस वक्त उसकी वजह से बहुत सारे पटिशन्स और आए कि ये कावन का पटिशन आया, रीछों का पटिशन आया, जानवरों के पटिशन आए, ख्याल नहीं रखा जा रहा. तो तकरीबन 1.25 साल तक हर महीने, बल्कि महीने में कई दफ़ा 2 दफ़ा पेशी लगी रही, और चीफ जस्टिस साहब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे पूछती रही और इनके महकमे से पूछती रही कि भाई आप जानवरों का ख्याल क्यों नहीं रख रहे. और ये जवाब देते रहे, बताते रहे कि जी हम रखना चाहते हैं, ये बात नहीं है, वी वांट टू टेक केयर ऑफ देम. इनके वेट आए, इनके मैनेजर्स आए, उन्होंने कहा मगर जी हम जो कुछ मांगते हैं हुकूमत से हमें कुछ भी नहीं मिलता. तो जब उन्होंने मई में फिर फैसला किया कि जी अगर आप नहीं संभाल सकते और यही वजह है कि यू कैन नॉट केयर फॉर द एनिमल्स, उनके केजेस ठीक नहीं, खुराक ठीक नहीं, उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो इसको बंद कर दिया जाए. इसको बंद करें और फिर आप जब तक नया ज़ू नहीं बनाते जिसको इंटरनेशनल कोई लोग आके सर्टिफाई करें कि इस काबिल है, तो फिर ये जानवर वापस लाएंगे. ये सर 21 मई का फैसला है. तो ये उस फैसले के तहत इस हाथी को भी यहाँ से ले जाया जा रहा है? जी बिल्कुल. और बल्कि ये हाथी उस फैसले का बहुत बड़ा हिस्सा था कि भाई इस हाथी को अकेला, सर किसी जानवर को भी अकेला रखना जो है ना, किसी इंसान को अकेला रखना जो है ना, वो नामुनासिब होता है. और ये इंसानों की ये जो सूरत है ना, ये सिर्फ उसको आती है जिसको सर फांसी के कटोरे में रखा जाता है ना, तो ही इज़ पुट इनटू दिस पोजीशन कि वो अकेला रहेगा, बंद रहेगा, उसको खुराक मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा जब तक वो मरना. ये कितने साल से अकेला है? सर ये पिछले 2011 में इसकी जो है ना, जो फीमेल वो फौत हुई है, तो ये 9 साल से बिल्कुल अकेला है.
تو اس کا سر کوئی اتنا خوبصورت, سر میں بتاتا ہوں یہ اتنا کوئی خوبصورت جانور ہے, آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارے نا آپ کو لگے گا یہ آپ کا بچہ ہے. اتنا پیارا جانور ہے, اتنا حساس, اتنا ہیومن جانور ہے یہ. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ نے ڈاکٹر عامر کا انٹرویو بھی لیا ہوگا. ڈاکٹر عامر کہتے ہیں 35 سال سے میں جانوروں کے ساتھ ٹائم گزار رہا ہوں, میں نے پہلی دفعہ کسی ہاتھی سے آنسو نکلتے ہوئے دیکھا. اچھا یہ جانور ہے. اچھا, تو سر وہ جو تو ہے نا اس کے آنسو کیوں نکلے؟ سر وہ اس لیے کہ اس نے پیار دیکھا, اس نے پہلی دفعہ محبت دیکھی, کیونکہ وہ اس کے ساتھ سر اس کی طاقت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے سر. 5,500 کلو وزن ہے اس کا, 5,500 کلو گرام, 5.5 ٹن کا جانور ہے یہ. وہ ڈاکٹر عامر بتا رہے تھے کہ اس کو زنجیروں سے باندھے رکھا. زنجیر کے باندھ رہا سر یہ پیچھے, اور وہ بھی کورٹ کے فیصلہ کیا سر. 4.5 سال پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھی کیوں یہ ظلم کرتے ہو, تو اس کی تو زنجیر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی زنجیریں توڑوائی ہیں. سر یہ سر سب کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کر رہا ہے سر. یہ ان جانوروں کا خیال جو ہے سب اسلام آباد ہائی کورٹ کر رہا ہے, اور کسی محکمے کا اس میں کوئی رول نہیں. ہم سر صرف ان کو نقصان پہنچانے کے لیے بیٹھے ہیں. پیار کرنے والا سر ہماری جوڈیشری ہے جس نے ان کی پیار کیا. نیا سینکچری بنے گا اور اس میں انڈیجنس وائلڈ لائف آئے گی, اور اس وائلڈ لائف کی جب وہ تیاری نقشے بن چکے ہیں اس کی اپروول ہونا رہ گئی ہے, اور جیسے اس کی اپروول ہوگی فوراً بننا شروع ہو جائے گا, اور جیسے یہ ودن لیس دین 1 ایئر دس ول بی ریفارمڈ, اور جیسے ریفارم ہوگا یہی ہمارے جانور واپس اپنے نئے گھر میں آئیں گے. تو یہ تو واپس نہیں آئے گا. یہ واپس نہیں آئے گا جی. اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اس کی وجہ یہ ہے سر کہ کیونکہ یہ اکیلا ہے, اور حساس جانور, کسی بھی جانور, ہر جانور بڑا حساس ہوتا ہے, یہ بڑا حساس جانور ہے سر. یہ اکیلا کب تک رہ سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے سر کہ انٹرنیشنل ٹریڈ سائٹیز کی جو پرمٹ ہے نا ٹو برنگ اندر ایلیفنٹ ول ناٹ بی گیون. تو اس لیے اس کو ایسی جگہ بھیجا جائے گا جہاں ہتھنیاں اور ہاتھی باقی موجود ہیں گے, کیونکہ سر یہ فیملی گروپ میں رہتا ہے, اور فیملی گروپ میں رہنے کے لیے اس کے ہم 1 ہتھنی 2 منگوائیں گے. تو یہ فیملی میں رہنے کے لیے اس کو ایسی جگہ بھیجا جائے گا, کمبوڈیا بھیجا جائے گا جہاں ایک سینکچری ہے, 25,000 ایکڑ کی سینکچری ہے, جہاں یہ اپنی یہ ایکچولی ریٹائرمنٹ پہ جا رہا ہے. اس نے 40 سال اسلام آباد اور پاکستان کے بچوں کی خدمت کی ہے, اب اس کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ گیا, تو یہ ہم اس کو پیار سے ریٹائرمنٹ میں بھیجیں گے. اچھا, یہ ہے اصل بات. This elephant is the lonely Asian elephant here. So he needs to be an elephant, I think. He is lonely Asian elephant. In Pakistan. Pakistan have other African elephants, about 5 elephants in Karachi and Lahore, but this is the only Asian elephant. So he need, in my opinion, he should be retired now and to join other elephants and just to be an elephant. So he will join other elephants in Cambodia. Inshallah. This is the plan. Sure, at first quarantine, special procedure, and the gradually special rehabilitation process to build a family. No, tell us about yourself. I'm just a small veterinary doctor, but I have a great team here working with me, supporting me all the time. I am specialized for wild animal. My task mainly is to rescue animal from, I will say, floods, conflict zone, but also from zoos, and move animal from one location to a species appropriate place and sanctuary. So you are doing a very important job. Who assigned you this job? I'm working for international organization called Fourpaws International. It's based in Austria, in Vienna, but we have over 15 offices worldwide, and we are working globally. We have over 14 sanctuary worldwide for wild animal, for big cats, like in South Africa, huge sanctuary for wild animal. We do also capacity building. We do training for veterinary doctor with medical examination. We do training for the staff, and I'm proud to have 2 of my best team members, our Pakistani colleagues, are working for our sanctuary in Jordan together with Princess Alia Foundation. So the elephant start to be understand that somebody care for him. Elephants are very, very intelligent animals. Oh, okay. So you are saying that elephants are very, very intelligent animals. There is a famous saying about their memory. They have a huge memory. They never forget, but they can forgive. And what happened in the last 4 weeks here, this elephant forgive us. He start to trust us again. He start to hear music. He start to see people who touch him. Before he was afraid. A human mean, it is a chain. It was a wooden stick or hollow stick, a wooden stick or metal stick which punish him. Now I think he start to see people are caring for him, give attention. It's also very quiet. He's trying to contact you. Huh? They are very social animals. They are like us human. I mean, with the elephant family, the matriarch, the female, is the one leading the family, teaching the children. And this elephant was a small, when he was young, he come as a gift here.
Such animal never learn from their mom how to survive in the wild. And now there is a good procedure how to deal with this animal, how to re-socialize them, to build a family, so he can be with a family again. And I think this is what he deserves. Elephant don't wake up in the morning. I say to my colleague, watch in the mirror, see, I'm elephant. He don't know this. He see us only human. And he need enrichment. He need really a lot of medical care, which I hope in the future in Pakistan, such need for medication and care will be existing here. تو کاوان کی کہانی آپ نے سنی ایک ڈاکٹر کی زبانی جو کہ اب اس کا دوست بن چکا ہے، ڈاکٹر عامر خلیل. اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو ہاتھی تھا سال ہا سال تک اس کو زنجیروں میں باندھ کے رکھا گیا. تو یہ جو اسلام آباد کا مرغزار ہے، زو ہے، جس کو آپ چڑیا گھر کہتے ہیں، یہاں پر ہزاروں لاکھوں بچے آئے اور پچھلے 30-40 سال میں انہوں نے اس ہاتھی کو دیکھا، اور اس چڑیا گھر نے اس ہاتھی سے بہت پیسہ کمایا. لیکن اس ہاتھی کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں تھا. اب یہ ریٹائرمنٹ پر کمبوڈیا چلا جائے گا. یہ تو کمبوڈیا چلا جائے گا، یہاں پر کوئی نیا ہاتھی آئے گا، لیکن خیال رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا سلوک وہ نہیں ہونا چاہیے جو اس ہاتھی کاوان کے ساتھ ہوا. ایک یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ابھی کچھ جانور جو ہیں وہ ان پنجروں میں موجود ہیں، اور ان کو بھی آہستہ آہستہ یہاں سے ایوب پارک کی جو سینکچوری ہے وہاں پر بھیج دیا جائے گا. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں یہ جو اسلام آباد کا جو چڑیا گھر ہے، یہاں پر جو ملازمین ہیں ان پر بہت سے الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ زو کو بچائیں، تو اس کو تباہ کس نے کیا ہے؟ میں نہیں، میں اس کے اوپر آپ کو کمرس نہیں دے رہا ہوں کچھ بھی، میں نہیں کہہ رہا آپ سے. زو کو تباہ کس نے کیا ہے؟ ادھر سے جانور کیوں جا رہے ہیں؟ سر جی ہم تو یہاں کا ملازم ہیں، ہم نہ آپ کو انٹرویو دے سکتے ہیں نہ کوئی بات کر سکتے نہیں، ہیں. آپ پیچھے سے کہہ رہے ہیں کہ اس زو کو بچائیں، ٹھیک ہے؟ اس زو کو کس نے تباہ کیا؟ سر جی دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے سارا کچھ، آپ کو پتہ نہیں ہے. تو ادھر سے جانور کون چوری کرتا تھا؟ ہمیں کیا پتہ سر، جو چوری کرتے ہیں ان سے پوچھیں نا آپ. ہم یہاں سے ملازم یہ کام نہیں کرتے. یہاں پہ جو بندہ رزق کما رہا ہوتا ہے وہ ایسا کام کبھی. اچھا، یہ ہاتھی جو ہے اس کو آپ نے زنجیروں میں کیوں باندھا ہوا تھا؟ یہ ان سے پوچھیں آپ، ڈپٹی ڈائریکٹر سے، جو کاون کا محبت ہے اس سے آپ پوچھیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. یہ تو کافی عرصے سے کھلا ہوا ہے ہاتھی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کھلا ہوا ہے. جب وہ تو کھولا اب ہے نا سر احمد میر صاحب، یہ جب اس کو کوئی، یہ تھوڑا سا وہ ہے ڈینجرس قسم کا ہاتھی ہے، اس کو جب اس کی ٹریٹمنٹ کوئی کرنی ہوتی ہے تب اس کو کوئی لوگوں نے اندر کام کرنا ہوتا ہے، تب یہ لوگ باندھتے ہیں، اس کے بعد یہ کھلا رہتا ہے. آپ نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. نہیں، میں نے تو اب دیکھا نا، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ آپ نے کئی سال تک اس کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا. اس کے انفیکشن ہوئے ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. وہ جو اس کو بیماریاں لگائی ہیں وہ کس نے لگائی ہیں؟ سر یہ تو آپ ڈاکٹر سے پوچھ. شیر کس نے مارا یہاں پہ؟ چلو سر، شیر جو انہوں نے جو بندے بلائے ہیں نا اپنے وائلڈ لائف والوں نے، ٹھیک ہے، ان کے جو بندے آئے انہوں نے کہا جو ہمارے ایکسپرٹ بندے آئیں گے وہی نکالیں گے. آپ نے وہ دیکھی ہوگی، کسی نے وہ بنا کے بھیجی ہے. اچھا، جو شیر مرے ہیں اس میں آپ لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہے؟ نہیں، ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. خدا جانتا ہے، میں وضو میں کھڑا ہوں ابھی قرآن پاک پڑھ کے، جو بات کہہ رہا ہوں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. اس میں ہمارا کوئی ایسا کردار نہیں ہے، نہ ہمارے بندے تھے. آپ وہ فوٹو دیکھ لیں، میں نے بھی دیکھی ہے وہ نیٹ کے اوپر، ٹھیک ہے. وہ کون تھے بندے، انہوں نے اپنے بیان بھی تھانے میں ریکارڈ کرا لیے ہیں. وہ آپ جا کے تھانے سے پتہ کر لیں، آپ کو سارا پتہ چل جائے. ڈاکٹر نی صاحب، اس وقت یہ ہمیں خالی پنجرے نظر آ رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے تک یہاں پہ جانور تھے، اب جانور نہیں ہیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنی غلطیوں اور بے احتیاطیوں کی وجہ سے ان پنجروں کو خالی کر دیا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے سر کہ ہماری، بلکہ میری، کیونکہ میں بھی شہری ہوں اس شہر کا، اور ہماری ہی کوتاہی ہے کہ ہم نے وقت پہ اپنی حکومت کے ساتھ یارانہ دوستی ساتھ نہیں رکھا کہ ہم ان کو انوالو کر سکیں کہ جی ان کا بھی اتنا ہی خیال رکھنا ہے جتنا ہم نے باقی شہریوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ہماری حکومت اس وقت بہت ایکٹیو ہے اس ایشو کے اوپر کہ ہم نے نہ صرف ایک نیا سر زو بنانا ہے، بلکہ سر نیا قانون بنے گا سارے پاکستان کے زوز کے اوپر، جتنے بھی وائلڈ لائف بریڈرز ہیں ان ساروں کی. تو سر آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں شیر 2 شہید ہوئے ہیں. میں شہید اس لیے کہتا ہوں سر کہ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے. وہ کیسے؟ سر وہ قربانی دیکھیں سر، اگر یہ شیر چلے جاتے نا جس طرح باقی جانور گئے ہیں اور سب خیریت ہوتی تو آپ یہاں کبھی نہ آتے، ٹھیک ہے نا. ہماری حکومت کے کبھی کان کھڑے نہ ہوتے.
یہ جب جان کی کوئی قربانی دیتا ہے نا سر کوئی, تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. یہ کہنا درست ہوگا کہ ان شیروں کو قتل کیا گیا؟ سر میں یہ نہیں کہوں گا, میں کہوں گا سر کہ انہوں نے اپنی, سر وہ جنگل کا بادشاہ ہے نا, وہ سارے جانوروں کا بادشاہ ہے, اس نے اپنی قربانی دی ہے کہ ان کا فیوچر بنے. آپ نے بڑی ایک دل گداز قسم کی بات کر دی ہے, لیکن ذرا تھوڑا سا بتائیں تو صحیح نا کہ شیر کو کیسے مار دیا یہاں پہ؟ سر دیکھیں سر, شیر کو مارنا جو ہے نا سر, وہ ایک تو صرف واقعہ ہوا نا سر کہ وہ شیر جو ہے وہ اپنے پنجرے سے اس کو ٹریولنگ کیج میں لے جاتے وقت انہوں نے کوشش کی کہ وہ جا نہیں رہا تھا, تو انہوں نے اس کو دھواں شواں دینے کی کوشش کی. اب سر ایک دھوئیں والے کمرے میں میں اور آپ جائیں گے تو ہم یا تو ایسے کر لیں گے یا کوئی گیلا رومال لے لیں گے یا نیچے لیٹ جائیں گے کہ دھواں بڑھتے جائے. مگر سر وہ جنگل کا بادشاہ ہے سر, وہ دھاڑتا ہے, وہ شور کرتا ہے, اور جب وہ سانس لیتا ہے نا اسٹریس میں آتا ہے تو اس نے وہ سارا کچھ اندر لے لیا. پھر ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی سر کہ جب اس نے اپنی جان کی قربانی دے دی, جب اس کا پوسٹ مارٹم ہوا نا, تو ہمیں سمجھ آئی کہ ہوا کیا اس کے ساتھ. وہ اندر ورمز سے بھرا ہوا تھا بالکل. اٹ از اے مینڈیٹ, یعنی کہ اصول ہے کہ کوئی بھی جانور جب زو میں ہوتا ہے نا, ہر 2 مہینے بعد اس کی ڈی ورمنگ ضروری ہوتی ہے, کیونکہ سر یہ جنگل نہیں ہوتا نا, یہ کنفائنڈ اسپیس ہوتا ہے, کیڑے آتے ہیں آپ کے کھانے میں. تو ہم نے جب وہ باہر بھیجا, یہ یونیورسٹی آف اینیمل سائنسز لاہور میں اس کی پوسٹ مارٹم ہوا, اور جب ہم نے باہر بھیجا وہ کہتے ہیں انہوں نے تو ویسے ہی مر جانا تھا, کیونکہ دیر از نو لائف ان دیم. اتنے بیمار تھے کہ انہوں نے ویسے ہی مر جانا تھا. تو اس نے ہمیں یہ بتایا کہ پیچھے کئی سالوں سے ہو کیا رہا تھا یہاں, ہمیں کبھی نہ پتہ چلتا. میں اسے کہتا ہوں نا, جب وہ قربانی دیتا ہے نا, اس نے بتایا ہے کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے, میرے ساتھ نہیں, سارے جانوروں کے ساتھ, اس زو کے ساتھ ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ, کہ جو اس نوبت پہ آئی کہ شیر جو ہے نا, اس کی آنتڑیں اور اس کی پیٹ کیڑوں سے بھرا ہوا تھا اس زو. تو یہ جو ٹیم آئی ہے, یہ ڈاکٹر امیر کی جو ٹیم ہے 4 پاس, تو ان کا آبجیکٹو کیا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ سر سر ایک تو سر دے آر ہائیلی کوالیفائڈ ویٹنری سرجن ہے یہ, ٹھیک ہے سر. اور سر ویٹنری سرجن بھی سر جو ہمارے پاکستان میں بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں, بہت قابل اور ویل ٹرینڈ ویٹس ہوتے ہیں, مگر سر وہ ہوتے ہیں یا تو اینیمل ویٹس جو ہوتے ہیں نا سر, ہمارے مال مویشی کے لیے ہوتے ہیں, زیادہ میجورٹی تو اس کے لیے ہوتے ہیں. پھر ہوتے ہیں سر وہ ڈومیسٹک کتے اور بلیوں کے لیے. ہمارے پاس کیونکہ وائلڈ لائف ہے نہیں اس ملک میں اس کام کی کوئی, تو دے آر وائلڈ لائف ویٹس. ان کا کام ہی وائلڈ لائف سے ڈیل کرنا. اور بلکہ ہماری جو ریچنی کا آپریشن ہوا تھا, وہ تو سر ورلڈ کی جو ٹاپ جگہ یونیورسٹی جو ہے نا برلن سے, ڈاکٹر فرینک گورٹس وہ آئے تھے. انہوں نے اسلام آباد کے اس بند چڑیا گھر میں ایک ریچھنی بھی رہتی ہے جو کچھ عرصہ پہلے تک بہت بیمار اور زخمی تھی, کیونکہ اس کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا تھا. لیکن پھر اس کا علاج ہوا اور اب یہ آہستہ آہستہ صحت مند ہو رہی ہے. اس کے بارے میں بتائیں گے, اس کی عمر کتنی ہے؟ سر یہ اس کی تقریباً 18 سال عمر ہے. اور یہ بھی سر ڈانسنگ بیئرز ہوتے ہیں, جو ہمارے لوگ جو ہیں نا, جو ان کو جنگل سے پکڑ کے لاتے ہیں, اور ان کے سب سے پہلا کام ہوتا ہے بچے کا دانت نکال دی جاتے ہیں, کیونکہ اتنا پاورفل جانور ہوتا ہے یہ. اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے اس کی ناک میں سنگل ڈلی جاتی ہے اور اس کو نچایا جاتا ہے لوگوں کے سامنے. یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس کی ماں جو ہے نا, جو فیمیل ہوتی ہے, وہ اتنی پاورفل اس کی سینس فار دا چائلڈ ہوتا ہے نا, کہ جب تک آپ اس کی ماں کو ماریں گے نہیں نا, کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ اس کے نزدیک جا سکیں. او سر اٹ از ناٹ پاسبل. تو جتنے بھی آپ ریچ دیکھتے ہیں نا سر مارکیٹ میں جو لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, ان ساروں کی جب تک اس کی ماں کو گولی سے مارا نہ گیا ہو نا, وہ بچہ کبھی نہیں چھوڑتی. اور اتنا پاورفل جانور ہے یہ کہ کوئی آپ اس کے نزدیک نہیں جا سکتے. تو یہ ان ساروں کے پیچھے ایک نہایت خوفناک سٹوری ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کی ماں کو مارا گیا, بچے کو اکیلا رکھا گیا, اس کو نچوایا گیا, اور اب اس کو اس پنجرے میں بند کر دیا گیا. تو اس لیے سر ہم کہتے ہیں کہ جو وائلڈ لائف کو جو باہر دیکھتے ہیں نا مارکیٹ میں, سر کبھی بھی اپنے بچوں کو انکریج نہ کریں کہ چاہے وہ طوطا ہو چاہے وہ مینا ہو, نہ پرندہ کبھی خریدیں اور نہ کبھی. لیکن ہم نے دیکھا ہے اسلام آباد میں بندروں کو نچایا جاتا ہے. بالکل اسی ظلم سے گزرتے ہیں سر, اسی ظلم سے گزرتے ہیں. آپ دیکھ لیں بندر کی مادہ دیکھیں, جب وہ بچے کے ساتھ ہوتی ہے آپ کو نزدیک کبھی نہیں جانے دے گی. وہ اتنا سا جانور ہوتا ہے نزدیک نہیں جانے دیتا. تو آپ سوچیں سر, اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر, اتنی پاورفل جانور ہے یہ. ڈاکٹر صاحب اس کو بھی ایوب پارک بھجوائیں گے, آپ کہاں بھجوائیں گے؟ نہیں سر, ان کی بڑی دردناک کہانی ہے سر, کیونکہ
یہ بیمار تھی نا اور وہ سارے جگہ لوگوں کو پتہ تھا کہ بیمار ہے، تو ہم نے سر بہت کوشش کی. ہم نے اس کی ایک بیئرز کی سینکچوری ہے ایک بلکسر میں، ان کی ہم نے تو منت بھی کر لی، بلکہ کورٹ نے بھی ان کی منت کی کہ تم اس کو لے لو. انہوں نے کہا جی ہم نہیں رکھ سکتے، وہ ڈرتے ہیں کہ اس کو کچھ مر نہ جائے ہمارے ہاتھ میں. پنجاب وائلڈ لائف سے ریکویسٹ کی، ان کے پاس بھی کوئی مسئلے ہیں، خیبر پختونخوا کو ریکویسٹ کی، ان کے سے بھی کوئی مسئلے ہیں. تو اگر کوئی نہیں لے رہا نا تو سر ہم پھر اس کو رکھیں گے، ہم کورٹ کو بتائیں گے اور ہم اس کو رکھیں گے. ڈاکٹر امیر خلیل اسلام آباد کے چڑیا گھر میں موجود جانوروں کو بڑی احتیاط سے راولپنڈی کے ایوب پارک اور دیگر جگہوں پر منتقل کر رہے ہیں. وہ ان جانوروں کو پہلے بے ہوش کرتے ہیں، ان کا طبی معائنہ کرتے ہیں اور پھر انہیں چھوٹے پنجروں میں بند کر کے ایوب پارک بھیج دیتے ہیں. اور یہ ہیں 3 بھیڑیے. انہیں بے ہوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ قابو نہیں آ رہے. تھوڑی دیر میں جب یہ بے ہوش ہو جائیں گے تو انہیں پلاسٹک کے پنجروں میں بند کر کے ایوب پارک لے جایا جائے گا. ماہر ڈاکٹر ان جانوروں کو بڑی احتیاط کے ساتھ پنجروں میں بند کریں گے اور اپنی نگرانی میں راولپنڈی کے ایوب پارک لے کر جائیں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ اسلام آباد میں جو یہاں پہ جو زو ہے اس کے لورز کی ایک تنظیم ہے، یعنی کہ کنسرنڈ سٹیزنز آف اسلام آباد جو ہیں انہوں نے ایک زو کے معاملات کو دیکھنے والی ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے. تو اس تنظیم کا کیا موقف ہے وہ ان سے بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اسلام آباد کا چڑیا گھر، اسلام آباد کا زو مرغزار خالی ہو گیا ہے. یہ پیچھے جو آپ کو تمام جو پنجرے نظر آ رہے ہیں یہ خالی ہیں. پہلے یہاں پہ بہت سے جانور تھے، یہ خالی ہو گیا ہے. یہ خالی کیوں ہوا ہے یہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے چڑیا گھر کا خیال نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے زو کا خیال نہیں رکھ سکتے، ہم اپنا زو نہیں چلا سکتے تو ہم باقی ادارے کیسے چلائیں گے. تو اس زو کے بند ہونے کی کہانی جو ہے اس میں بہت سے سوالات بھی ہیں اور اسباق بھی ہیں. سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم اس زو کو کیوں نہیں چلا سکے، کیونکہ یہاں پہ جانور چوری ہوتے تھے، یہاں پہ جانوروں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا. اس لیے عدالت نے حکم دیا کہ جانوروں کو کہیں اور بھیج دیا جائے. میں تعلق پھر سے فرینڈس آف اسلام آباد زو. میرا نام سنیلا جاوید ہے. میں اسلام آباد کی ریزیڈنٹ ہوں. میں 40 سال سے اسلام آباد میں رہتی ہوں. بٹ آپ یقین نہیں کریں گے ہم کبھی زو آتے نہیں تھے بیکاز زو کی حالت اتنی بری تھی کہ ایکچولی مجھے ویسے بھی اینیمل کیپٹیوٹی میں پسند نہیں ہے تو وی نیور یوز ٹو وزٹ. بٹ یہ 2.5 سال پہلے ڈاکٹر انیس نے ہمارا ایک گروپ کریٹ کیا جس میں ہم نے اینیمل کیئر، وی آل آر اینیمل لورز. سو ہم اس جانوروں کی کیئر کے لیے یہاں اسلام آباد زو میں انٹر ہوئے اور تب سے ہم اس کا خیال کر رہے تھے. لیکن یہ تو اب خالی ہو گئے، سارے کیجز خالی ہیں، پنجرے خالی ہیں. ایکچولی ہم نے کبھی بھی ان کو نہیں کہا تھا کہ زو کو ختم کریں. جو اب ہمیں یہ بلیم کرتے ہیں کہ فیس آیا اور انہوں نے کہا جی زو کو بند کریں، اب اینیملس کو ایسی جگہ بھیج دیا جہاں پہ دے آر ورس دین دس پلیس، بٹ دے آر ناٹ ورس. ہم ان کو وہاں بھی وزٹ کر رہے ہیں، ہم سروے ابھی بھی کر رہے ہیں، ہم جا کے دیکھ رہے ہیں ہمارے جانور کہاں گئے ہیں. اور انہوں نے بالکل کیئر نہیں کی ہے. ہم نے ان کو، جیسے میں بتا رہی تھی پہلے کہ ہم نے ان کو کہا ان جانوروں کی وجہ سے آپ کی نوکری ہیں، آپ ان کا خیال کریں گے تو آپ کی نوکری ہیں، بٹ انہوں نے خیال نہیں کیا. جانور مر رہے تھے، جانور انجرڈ ہوتے تھے. جب ہم سروے، وی یوز ٹو سروے ایوری ڈے، ٹوائس اے ڈے ہم نے شروع کیا تھا سروے کو، بٹ پھر ہم نے ونس اے ڈے کر دیا، پھر ہم نے تھرائس اے ویک کر دیا بیکاز جہاں حالات ایسے ہو رہے تھے. آپ کو پتہ ہی ہے اس ملک میں جیسے وہ سی ڈی اے اینڈ ایم سی آئی کی جو لڑائی تھی اس میں یہ بالکل ختم ہو گیا اسلام آباد. اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی ون بٹ اٹ واز ون سی ڈی اے جو اسلام آباد کو چلاتا تھا اور اسلام آباد بہت اچھا تھا. جب سے یہ سی ڈی اور ایم سی آئی میں ڈیوائڈ ہوا ہے نا، کوئی کام نہیں کرتا. پہلے ہم آتے تھے ہمیں لگتا تھا جو کھلا ہو، لیکن اب اتنا مزہ ہی نہیں آتا. پہلے سے آتے تھے، پہلے جب پہلے پچھلی بار بھی آئے تھے ہم، اتنا مزہ آیا تھا. اب جانور لے کے جا رہے ہیں. ہم بہت دور سے یہاں پر چڑیا گھر کو دیکھنے ہیں. ہمیں بہت برا لگا ہے کہ یہ بند ہو گیا ہے، یہاں سے جانور لے جا رہے ہیں. میں اپنے نواسے کو لے کے آئی ہوں، میں خود تو نہیں زیادہ آئی. تو اس بچے کو شوق تھا زو کا. زو میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ایک گھوڑا تھا، ایک کیمل ہے، بس اس پہ بچے کو بٹھا کے شوق پورا کر دیا. چڑیا گھر جو ہے وہ بند ہے، تو ہماری وزیر اعظم پاکستان سے اپیل ہے کہ اس کو کھولا جائے تاکہ بچوں کو کوئی انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ حاصل ہو.
ہم نے موسمیاتی تبدیلی کی وزیر مملکت زرتاج گل صاحبہ سے پوچھا کہ اسلام آباد کے لوگوں کو چڑیا گھر واپس کب ملے گا. تھینک یو میر صاحب. یہ بیسکلی یہ جو سارا ایشو شروع ہوا یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ آنریبل ججز کا ایک بڑا زبردست ڈیسیجن تھا. اس کو ہم نے بھی اور دنیا نے بڑا اپریشیٹ کیا. یہ لینڈ مارک ڈیسیجن ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا فرمایا تھا کہ آپ نے کیجنگ نہیں کرنی اور جو ایک انٹرنیشنل ایس او پی ہے اس کے اسٹینڈرڈ کا آپ نے خیال کرنا ہے. سینچریز ہو یا وائلڈ لائف پارک ہو اس طریقے سے آپ نے اس اسٹینڈرڈ پہ ان کو رکھنا ہے کیونکہ یہ بیسکلی پرابلم کاوان ہاتھی سے شروع ہوا تھا جس کے مینٹل کنڈیشن بھی بہت خراب ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنے سال ہمارے پاس تو تھا ہی نہیں. انفیکٹ ہم ہی تھے جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس چونکہ IWM بھی ہے ہمارے پاس ایکسپرٹیز بھی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ زو ہمارے انڈر آنا چاہیے. اب جب یہ جہاں پہ آپ آج گئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یہ بالکل خالی ہو گیا ہے تو یہ بیسکلی چونکہ ہم اب اس کو انٹرنیشنل ایس او پیز کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں اور یہ اسلام آباد کا جو مرغزار زو یہ بالکل خالی نہیں رہے گا. اس کا 1.6 بلین کا ہم لوگ ہماری منسٹری نے اس کی بجٹ ایلوکیشن کر دی ہے اور ہم انٹرنیشنل اور نیشنل اور لوکل بھی جتنے بھی ہمارے وائلڈ لائف کے ایکسپرٹس ہیں یا انوائرمنٹلسٹ ہیں یا جن کی زو کے اندر ایکسپرٹیز ہیں ہم ان سے وہ لے رہے ہیں آئیڈیاز لے رہے ہیں. اور بیسکلی ایک جو تنظیم ہے جس سے ہماری بیسکلی بات چل رہی ہے وہ ہمیں فنڈ بھی کرنے کو مزید بھی تیار ہے. وہ فری دا وائلڈ ہے تو وہ ہم اس کو انٹرنیشنل ایس او پیز کے اوپر لے کر جانا چاہ رہے ہیں. بیسکلی یہ جو زمین ہے یہ ہے 82 ایکڑ لیکن یہ 25 ایکڑ کے اوپر بنا ہوا ہے. تو 25 ایکڑ میں تو کیجنگ ہے. ہم اس کو 82 ایکڑ پہ سارا لے کر جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ جو اس کی ایکچوئل لینڈ ہے وہ 82 ایکڑ ہی ہے. تو ہم 25 کے بجائے 82 پہ لے کر جا کے اس کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں جس میں ہم انٹرنیشنل ایس او پیز اور اس کے اندر ایک تو یہ کہ ہم جیسے ہم زیرو پلاسٹک پہ لے کر جا رہے ہیں وہ اس کا سٹینڈرڈ ہوگا. ہمارے پاس وہاں پہ ویٹنری ڈاکٹر موجود ہوں گے جن کی ایکسپرٹیز ہوگی اینیملز اور برڈز کو ٹریٹ کرنے کی وہ سارا ٹائم وہاں پہ موجود ہوں گے. اسی طریقے سے ہم لوگ وہاں پہ کوئی ایسی کمرشل یا ہیومن ایکٹیویٹی کہ ہم گاڑیاں وہاں پہ لے کر جائیں یا پارکنگ ہو اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہوگی. دوسرا یہ اس کو ہم بیسکلی وائلڈ لائف پارک بنائیں گے جس کے اندر یہ فریلی جو ہے یہ پھر سکیں گے. انفارچونیٹلی ابھی تک جو اس کا عملہ ہے وہ 120 ہے اور 120 میں 70 تو مالی ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں میر صاحب اگر 70 مالی 120 لوگوں میں سے ہوں تو ان کو کیا پتہ ہے کہ اینیمل اور زو کے ساتھ یا برڈز کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کرنا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو جانور یہاں سے ایوب پارک اور دیگر جگہوں پہ بھجوائے جا رہے ہیں وہاں پہ ان کا خیال رکھا جائے گا. تو یہ جو ہم نے آج آپ کو سارا جو کہانی دکھائی ہے اسلام آباد کے زو کی مرغزار کی کہانی یہ تھی کہ یہاں پہ جانوروں کا خیال نہیں رکھا گیا لہٰذا عدالت کے حکم پہ جانوروں کو یہاں سے بھجوایا جا رہا ہے. اور کاوان یہاں کا ایک پرانا ریزیڈنٹ تھا ایک پرانا رہائشی تھا یہاں کا ہاتھی وہ کمبوڈیا چلا جائے گا وہ ریٹائرمنٹ پہ جا رہا ہے. تو کیمرہ مین حمران الیگزینڈر کے ساتھ حامد میر کو اسلام آباد کے زو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.